partners in peace, not in conflict. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 जून और दिन है पीर का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का HBO को दिया गया इंटरव्यू अभी तक हॉट टॉपिक बना हुआ है, बिकॉज़ उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब अफ़गान अमन अमल बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और अमेरिका समेत बहुत सारे ममालिक की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। पिछले कुछ दिनों में जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई, CIA के डायरेक्टर का पाकिस्तान का गैर एलानिया दौरा, मुलाकातें किस किस से हुई, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात हुई, ये दौरा क्यों हो रहा था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा, ये सारे सवालों के जवाब उस 12 मिनट के इंटरव्यू में मिले। 3 बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं इस इंटरव्यू में। एक तो एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला तो हो गया, चूँकि एक क्लिप छोटा सा वायरल हो गया और वो पूरे पाकिस्तान में फैला, लेकिन मैं ये जानता था कि इस इंटरव्यू के पहले और बाद में भी कुछ बहुत ही अहम होने जा रहा है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यकीनन डिस्कस किया होगा। रात गए तकरीबन 3 बजे ये इंटरव्यू नशर हुआ और एक्सपेक्टेशंस के ऐन मुताबिक बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। ख़ास तौर पर अमेरिकन CIA डायरेक्टर गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के दौरे पर क्यों आया, इस खुफिया या गैर एलानिया दौरे में क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिलने की कोशिश की गई और क्या अमरीकी सदर जो बाइडन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से राब्ते में है या नहीं, इन सारे सवालात के जवाब मिले। अमरीका को अपने ज़मीनी अड्डे फ़राहम किए जाने से मुतालिक मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये बात शुरू कहाँ से हुई, और अगर ज़मीनी अड्डे नहीं तो क्या पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस या फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा अमरीका को, इस बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर और दो टोक अंदाज में बता दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुकम्मल इंटरव्यू के 3 अहम तरीन नुकात, जिन पर एंकर ने कुछ सख्त सवालात भी पूछे और वज़ीर-ए-आज़म ने उतना ही दबंग जवाब दिया। ये 3 नुकात मेरी नज़र में कौन से थे उस बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन शुरू करते हैं कि इंटरव्यू का आगाज़ कहाँ से हुआ। इस वक्त अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज तकरीबन 20 साल के तवील अरसे के बाद अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला करने जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी ये असूली मौक़िफ़ रहा कि फ़ौज किसी मसले का या जंग किसी तनाज़े का हल नहीं है। अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला हर सूरत करना होगा, और ये मौक़िफ़ उनका आज का नहीं, जब वो इक़्तिदार में नहीं थे आज से 10-12 साल पहले भी यही मौक़िफ़ था, और अब जाकर अमेरिका अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है। तो असूलन अगर देखा जाए तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की फ़तह है, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस सारे मामले से अभी भी परेशानी है। और यही सवाल अमरीकी सहाफ़ी या एंकर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म से पूछा गया कि 20 साल के बाद अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, आर यू हैप्पी विद इट, आप खुश हैं इस मामले से? तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं इस मामले से खुश हूँ, क्योंकि मेरा ये असूली मौक़िफ़ था, लेकिन परेशानी इस बात की है कि अमेरिका बग़ैर किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट के अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज निकाल रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क को हुआ तो वो पाकिस्तान को होगा, और इसलिए पाकिस्तान अभी इस वक्त फ़िक्रमंद है। इसी सारे मामलात को कनेक्ट करते हुए अमरीकी सहाफ़ी की जानिब से एक और सवाल पूछा गया, जो पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करता रहा है, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल जवाब सरकारी ज़राए से नहीं दिया गया था, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाज़ाब्ता उसका जवाब दिया गया है। सहाफ़ी ने या एंकर ने पूछा कि अमेरिका के CIA डायरेक्टर पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के गैर एलानिया दौरे पर थे, ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वक्त जब पाकिस्तान के ऊपर सबकी नज़रें हैं, ऐसे में CIA डायरेक्टर का दौरा पाकिस्तान बहुत ही अहम था। ये दौरा क्यों था, किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या मामला तय पाए, हमारे जहनों में भी ये सवालात गर्दिश कर रहे थे, लेकिन चूँकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का था इसलिए इस मामले के ऊपर ज़्यादा खुलकर बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बाज़ाब्ता इस मामले की तस्दीक कर दी गई है, यानी CIA के डायरेक्टर का पाकिस्तान में दौरा हुआ था। और यही सवाल अमेरिकन एंकर ने वज़ीर-ए-आज़म से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ना सिर्फ इसकी तस्दीक की गई कि उनका दौरा हुआ था, बल्कि ये बताया गया कि 9/11 के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं
ان کے عہدیداران آپس میں وفود کی سطح پر یا ویسے دورے کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری قومی سلامتی سے متعلق معاملات کا ایکسچینج پاکستان اور امریکہ کے درمیان رہتا ہے، اور یہ دورہ اسی کا تسلسل تھا۔ اور اس کو آپ ذرا کنیکٹ کیجئے گا پچھلے دنوں چلنے والی خبروں پر کہ وزیر اعظم نے CIA کے ڈائریکٹر سے یا چیف سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ یہ خبریں پچھلے کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی ہیں، اور پھر اینکر کی جانب سے کل وزیر اعظم سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ان سے ملاقات کی، تو وزیر اعظم نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ نہیں، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی یا میں نے ان سے ملاقات نہیں کی، اور یہ بھی بتایا کہ ان سے ملاقات DGISI یا ISI کے چیف نے کی، یعنی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جانب سے کی گئی۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان سے کس نوعیت کے اور کس قسم کے رابطے کیے گئے ہیں۔ CIA کے اعلیٰ عہدیدار نے پاکستان کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور وزیر اعظم سے ملاقات کی ریکویسٹ بھی کی گئی، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے انکار کیا گیا کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وزیر اعظم کی سطح پر ملاقات ہوگی تو وہ جو بائیڈن سے ہوگی، CIA کے چیف سے نہیں۔ اور پھر اسی کے پیش نظر CIA کے چیف نے DGISI سے ملاقات کی، اور اسی ملاقات میں کچھ ایسے معاملات طے پائے ہوں گے جو نیشنل میڈیا کے اوپر اس وقت خبریں نشر ہونا شروع ہوئیں کہ پاکستان نے CIA کو اپنے زمینی اڈے فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو پچھلے کچھ دنوں میں ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے اس معاملے پہ کہ امریکہ کو اپنے زمینی راستے فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زمینی راستوں سے تو انکار کر دیا گیا، کیا فضائی حدود یا ایئر سپیس فراہم کرے گا پاکستان یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال بھی امریکی صحافی کی جانب سے پوچھا گیا اور وزیر اعظم سے کہا گیا کہ امریکہ افغانستان پر ایئر سٹرائکس کر سکتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ایئر سپیس درکار ہوگی۔ کیا پاکستان اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے گا؟ تو یہاں پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے دوسرا بہت ہی اہم بیان دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب پاکستان کی سرزمین سے کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہوگا۔ انگلش میں انہوں نے کہا کہ وی ول بی دا پارٹنر ان پیس ناٹ ان اینی کانفلکٹ، یعنی ہم امن کے لیے تو سہولت کار یا شراکت دار بن سکتے ہیں لیکن کسی تنازع کے لیے نہیں۔ اور یہ بیان ان کا یا یہ سٹینس ان کا آج کا نہیں ہے، یہ سٹینس ان کا کوئی 10 سال پہلے کا ہے، جب انہوں نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس وقت وہ اقتدار میں بھی نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ US we will be your friend not your slave. We will help you withdraw from Afghanistan but will not launch military operation for you. یعنی ہم آپ کے لیے کسی قسم کا ملٹری آپریشن لانچ نہیں کریں گے، اور یہی سٹینس آج 10 سال بھی برقرار ہے اور ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان رابطوں کے حوالے سے۔ کیا ان دونوں رہنماؤں کا اب تک کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی امریکی اینکر کی جانب سے وزیر اعظم سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اب تک جو بائیڈن سے کوئی رابطہ کیا یا انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں، ابھی تک ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اور جب اینکر کی جانب سے اس بارے میں وجہ جاننے کی کوشش کی گئی تو وزیر اعظم نے کہا کہ وین ایور ہی ہیز ٹائم ہی کین اسپیک ٹو می، یعنی جب ان کے پاس وقت ہو وہ میرے سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان اپنے طور پہ کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں کر رہا ہے اس بارے میں کہ جناب رابطے ہو جائیں یا کوئی، کیونکہ کلیئر پالیسی ہے نا کہ نہ تو ہمیں ایڈ چاہیے یعنی مدد چاہیے نہیں، ڈالرز چاہیے نہیں ایٹ دا مومنٹ۔ ہم چاہتے ہیں امریکہ سے تجارت اور برابری کی سطح پر تعلقات۔ جب آپ کا آفیشیل سرکاری یا سفارتی سٹینس اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو کسی کے نیچے نہ لگنا پڑے تو پھر آپ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر اس قسم کے یہ 2 لفظی سٹیٹمنٹ یا ایک جملے کی سفارتی پالیسی مشرف کے دور سے لے کے آنے والی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ان کے دور میں بھی اپنائی جاتی؟ اسی قسم کا سٹینس اگر رکھ لیا جاتا تو یہ جو 75,000 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ ہم اب تک دے چکے ہیں یہ نہ ہوتا۔ $128 بلین کی معیشت کا جو بھاری نقصان، جو ناقابل تلافی نقصان ہمیں اٹھانا پڑا، یہ نہ اٹھانا پڑتا۔ ہمیں امریکہ نے اب تک کتنے ڈالرز دے دیے ہوں گے؟ اس سے کہیں زیادہ وہ نقصان ہے جو ہم نے ان کی جنگ لڑتے ہوئے خود اٹھایا ہے، اور پاکستان کو کس قسم کی سچویشن میں ڈالے رکھا ماضی میں وہ سب آپ کے سامنے میں رپیٹ نہیں کرتا۔ لیکن مشکل حالات سے نکل کر اب ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جب ہم کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، اپنا آفیشیل سٹینس پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، کسی سے ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں، بڑے واضح انداز میں۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جو ان کے انٹرویو میں مجھے سب سے زیادہ اہم لگی۔ ایک
ایک تو CIA کے ڈائریکٹر کا غیر اعلانیہ دورہ پاکستان، اس پر وزیر اعظم کی جانب سے کچھ چھپایا نہیں گیا. انہوں نے واضح انداز میں کہا انہوں نے دورہ کیا لیکن میں نے ان سے ملاقات نہیں کی. دوسرا ان کا تھا کہ اب پاکستان سے کسی قسم کا کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. وی ول بی دا پارٹنر ان پیس ناٹ ان کانفلکٹ. اور تیسرا سب سے اہم پوائنٹ تھا جو بائیڈن سے ملاقات کے حوالے سے، انہوں نے کہا وین ایور ہی ہیز ٹائم ہی کین اسپیک ٹو می. تو بہت کلیئر پالیسی کا اعلان ان 12 منٹ کے انٹرویو میں کیا گیا. اس کے علاوہ کرونا کی صورتحال پر، بھارت کی صورتحال پر، کشمیر کے معاملات کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہوا. اور چونکہ امریکی صحافی تھے انہوں نے چائنا کے حوالے سے خاص طور پر گفتگو کی وزیر اعظم سے، اور متنفر کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ اسلام و فوبیا کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں، یورپین کنٹریز میں یا مغرب میں آپ کی آواز بہت زیادہ گونجتی ہے، تو ایسا ہی کچھ معاملہ چین میں بھی ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ کی آواز کیوں نہیں اٹھ رہی، اس کے اوپر آپ خاموش کیوں ہیں. تو وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ چین نے دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. اور صرف یہی نہیں، معاشی معاملات میں جب پاکستان بہت بری طرح گھر چکا تھا اور ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، تو اس وقت چائنا نے پاکستان کو ریسکیو کیا. اس لیے پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والی ہر بات پبلک فورم پر نہیں لائی جائے گی اور اسے بیہائنڈ دا کلوز ڈور ڈسکس کیا جائے گا، اور اسی پالیسی پر پاکستان عمل درآمد کرتا رہے گا. افغان امن عمل کے اس معاملے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دنیا بھر سمیت امریکہ کی نظریں بھی اس وقت پاکستان پر ہیں. یہ جو غیر معمولی حالات میں بہت اہم دورے کیے جا رہے ہیں، بہت اہم رابطے کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. لیکن دعا یہ ہے کہ پاکستان اپنے اس اصولی موقف پر اسی طرح ڈٹا رہے تاکہ پاکستانی کے بیانیے کی گونج دنیا بھر میں اسی طرح سنائی دیتی رہے. لیکن اسی دوران ایک ایسا معاملہ چھیڑا گیا ہے، ایک ایسی گفتگو، ایک ایسا ٹاپک چھیڑا گیا ہے جس کے اوپر وزیر اعظم کی کہی ہوئی بات کو ہمیشہ ہی غلط رنگ دیا جاتا ہے. ایک خاص طبقے کی طرف سے، ایک خاص مافیا، موم بتی مافیا جسے میں کہتا ہوں، ان کی طرف سے واویلا، بین اور شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے وکٹم بلیمنگ کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان کے خواتین کو لے کر کہے گئے الفاظ پہلے بھی مس کوٹ ہوئے، اور آج اینکر کی طرف سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو وزیر اعظم نے اس کی وضاحت کی، اور ایک بار پھر ان کی کہی ہوئی وضاحت کو کچھ حلقوں میں بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں خود بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا اس معاملے میں کہ وزیر اعظم کی جانب سے کہی ہوئی بات کس حد تک درست ہے یا کس حد تک غلط ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے. لیکن اس پر بہت سارے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. لیکن ان کا جو آفیشیل سٹینس ہے وہ پہلے بھی وہی تھا جس پر تنقید ہوتی رہی، اور آج بھی وہی ہے. بھارت اور کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی. جب جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، کہیں اس سے خطے کو خطرہ تو نہیں ہے، تو پرائم منسٹر نے واضح کیا کہ یہ جوہری ہتھیار پاکستان کی حفاظت کے لیے ہیں. پاکستان انہیں ذمہ دار ریاست کے طور پر ہی استعمال کرنا چاہتا ہے اگر کبھی ضرورت پڑے تو. پاکستان ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہے، لیکن سیلف ڈیفینس کے طور پر اگر استعمال کرنا پڑے تو پاکستان اپنی تیاری پوری رکھے گا. تو یہ آفیشیل سٹینس ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کشمیر کا تنازع حل ہو جائے تو پاکستان کو شاید اس ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہی نہ ہونا پڑے، کیونکہ پرامن ہمسائیگی اگر ہوگی تو خطے میں بھی امن رہے گا، پاکستان کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ایک ایسا ہمسایہ جس کے ساتھ بدقسمتی سے ماضی میں ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے، اور اس سائڈ پہ افغانستان اور طالبان کا سارا معاملہ، اس کے ہوتے ہوئے پاکستان اپنے آپ کو سیکیور نہ رکھے یا جوہری ہتھیاروں میں پیچھے رہ جائے یا ہتھیاروں کی دوڑ میں خود کو الگ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر کرونا کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور امریکی صحافی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ امریکہ میں پاکستان سے زیادہ لوگ ہیں اور وہاں پر اتنے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود ہم کرونا کے معاملے میں پاکستان سے بہتر ڈیل نہیں کر سکے. تو پاکستان نے یہ سب کچھ کیسے ممکن کر دکھایا؟ کرونا کو کس طرح ڈیل کیا؟ امریکہ نہیں کر سکا جو کام وہ پاکستان نے کیسے کیا؟ تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنی NCOC کی جو پالیسی ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے، اس پر کھل کر بات کی اور بتایا کہ کس طرح معیشت کو بچایا گیا ہے اس نازک صورتحال میں. جب پوری دنیا کی معیشت بیٹھ رہی ہے تب پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کس قسم کی زبردست خدمات سر انجام دی، جو سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. ہم لوگوں کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک میں کس قسم کی تباہی مچی، اور یہاں پر اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے، کچھ معاشی اعداد و شمار اچھے آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب ہمارے ہمسایہ ملک کی GDP -7.3% تک گری ہے، ہماری 4% تک اگر اوپر آئی ہے،
تو کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا. عالمی ادارے اس کی پیشن گوئی نہیں کر رہے تھے, ہمارے اپنے لوگ حیران ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہو پایا. تو کچھ نہ کچھ تو اچھا ہوا ہے اس گورنمنٹ میں کہ اتنی ورسٹ سچویشن سے نکل کر ہم بہتر پوزیشن پر آ گئے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا اور پاکستان کا یہ بیانیہ پوری دنیا میں اسی طرح انشاءاللہ گونجتا رہے گا. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان کے لیے ڈھیروں دعائیں. پاکستان زندہ باد.